मम्मा अनुषा अपने कमरे में नहीं है। उरूज ने स्टेज के पीछे खड़े अपनी माँ के कान में सरगोशी करते हुए कहा। तो सबीहा बेगम चौंक कर पलटी। उनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि ऐन शादी वाले घर में इस तरह की बेतुकी बात उन्हें कतई पसंद नहीं आई थी। ये क्या कह रही हो तुम? ध्यान से देखना था, इधर ही होगी मेरी अनुषे। सबीहा बेगम ने अपनी छोटी बेटी को डपटा। वो जानती थी अनुषे शादी से खुश नहीं थी, मगर वो इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकते थे। मैंने पूरा कमरा देख लिया, लेकिन वो सच में कमरे में नहीं है। उरूज की आवाज़ में खौफ लरस रहा था। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो बार बार अपने हाथों को मसल रही थी। सबीहा बेगम ने एक नज़र मेहमानों की तरफ देखा जो खाने में मसरूफ़ थे, और फिर खामोशी के साथ उरूज का बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए अनुषे के कमरे की तरफ बढ़ गई। अनुषे बेटा, किधर हो? सबीहा बेगम ने कमरे में कदम रखते ही धीमी आवाज़ में पुकारा, मगर कमरा खाली था। दुल्हन का मसनद खाली पड़ा था और अनुषे का कहीं नामो निशान नहीं था। सबीहा बेगम का दिल किसी अनजाने खौफ से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्होंने तेज़ी से बाथरूम का दरवाज़ा खोला, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम पूरे घर में देखो, कहीं न कहीं अनुषे होगी, उसकी माँ ने उरूज से कहा, मगर उनका अपना हलक खुश्क हो रहा था। वो जानती थी कि हमदानी ख़ानदान में लड़की का इस तरह से गायब होना मौत के परवाने से कम नहीं था। नहीं मम्मा, वो पूरे घर में मौजूद नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया। उरूज जो बुरी तरह से कपकपा रही थी, उसने रूहानते लहजे में जवाब दिया। सबीहा बेगम वहीं बेड के किनारे पर बैठ गईं। उनके पैरों से जैसे जान निकल गई थी। ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारी इज्जत का जनाजा नहीं निकाल सकती। ऐसी तो नहीं थी मेरी अनुषे। क्या मुंह दिखाएंगे तुम्हारे बाबा और मैं अपने भाई जान को? क्या मुंह दिखाऊंगी? सबीहा बेगम की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो सिकंदर हमदानी की इकलौती बहन थी और जानती थी कि उनका भाई इज्जत के मामले में किस कदर सख्त गिर था। पूरे ख़ानदान के लोग जमा थे और ऐसे मौके पर अनुषे का गायब होना क़यामत बर्पा कर सकता था। हमारी इज्जत का जनाजा निकल गया उरूज। सबीहा बेगम ने सर पकड़ लिया। उरूज आंखों में आंसू लिए माँ का कांधा थामे खड़ी थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और वजाहत साहब अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान था जो अपनी बेटी की रुखसती के वक्त हर बाप के चेहरे पर होता है। कहाँ है भाई अनुषे? जल्दी लेकर आओ, बारात का वक्त हो रहा है और सिकंदर भाई इंतज़ार कर रहे हैं। वजाहत साहब की आवाज़ में मिठास थी। सबीहा बेगम ने सर उठाकर अपने शौहर को देखा तो हिचकी बंध गई। वो कैसे बताएं कि उनकी इज्जत अब इस कमरे में मौजूद नहीं थी। अनुषे चली गई है, उरूज की माँ ने रोते हुए उसके बाप को बताया। अल्फाज बम की तरह वजाहत साहब पर गिरे। कहाँ चली गई है? ये क्या कह रही हो? वजाहत साहब के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें लगा शायद वो पॉलर या किसी और कमरे में गई है। अनुषे हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर चली गई वजाहत, भाग गई है वो घर से। सबीहा बेगम ने चीखते हुए कहा और अपना मुंह छुपा लिया। वजाहत साहब को लगा जैसे ज़मीन उनके पैरों के नीचे से निकल गई हो। कमरे की दीवारें उन पर गिरने लगी। ये क्या कह रही हो तुम? उसके बाबा वहीं गिरते गिरते संभले थे। उनका रंग सफ़ेद पड़ गया था और आंखें बेयकीन थीं। वो अनुषे जो उनकी लाडली थी और जिसकी तरबियत पर उन्हें नाज था, वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। वजाहत साहब ख़ानदान में शादियाँ करना हमारा रवाज था, मगर अनुषे ने इस रवाज का गला घोंट दिया। सबीहा बेगम रोए जा रही थी। वजाहत साहब ने बेबसी से खाली कमरे को देखा। बाहर मेहमानों का शोर था और अंदर उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। सिकंदर हमदानी और सारिम बाहर मुंतज़िर थे और यहाँ उनके पास देने को बेटी नहीं थी, बल्कि सिर्फ रुसवाई ही बाकी रह गई थी। वजाहत साहब ने अपने सीने पर हाथ रखा जहाँ शदीद तकलीफ उठ रही थी। अनुषे सिर्फ घर से नहीं भागी थी, बल्कि वो अपने बाप के मान और एतमाद को कुचल कर गई थी। ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं थी, बल्कि इसकी बुनियाद बहुत पहले रखी जा चुकी थी। उरूज और अनुषे वजाहत और सबीहा की बेटियां थीं। सबीहा बेगम सिकंदर हमदानी की इकलौती बहन थी। हमदानी ख़ानदान में शुरू ही से रवाज था कि शादियाँ ख़ानदान में ही की जाती थीं। ख़ानदान से बाहर शादी करना उनके घराने में बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। उरूज अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और वो डॉक्टर बनना चाहती थी, जबकि अनुषे अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद जॉब करना चाहती थी।
جس کی اسے ابھی تک اجازت نہیں ملی تھی۔ گھر کا ماحول پرسکون تھا، لیکن ایک دن یہ سکون اس وقت درہم برہم ہوا جب سکندر ہمدانی کی کال آئی۔ صبیحہ، ہم پوری فیملی آ رہے ہیں اور تم لوگ ہمیں گھر پر ہی ملنا، کہیں جانے کا پروگرام تو نہیں ہے؟ سکندر ہمدانی کی کرخت اور اوبدار آواز فون پر گونجی تھی۔ نہیں بھائی جان، ہم لوگ گھر پر ہی ہیں، آپ ضرور آئیں۔ صبیحہ بیگم نے جلدی سے جواب دیا اور پھر پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ شام کو جب وہ لوگ آئے تو ڈرائنگ روم میں ایک سنجیدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سکندر ہمدانی نے ادھر ادھر کی باتوں پر مطلب کی بات کی۔ وجاہت میں انوشے کا رشتہ اپنے سارم کے لیے مانگنے آیا ہوں، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ سارم جو سکندر صاحب کا اکلوتا بیٹا اور پورے بزنس کا وارث تھا، پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ بچپن سے ہی انوشے کو پسند کرتا تھا اور یہ بات اس کے لیے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ بابا میں شادی کروں گا تو صرف انوشے سے، ویسے بھی خاندان میں شادی کرنی ہے نا، تو انوشے میری پھپھو کی بیٹی ہے، مجھے اس سے بہتر کوئی نہیں لگتی۔ سارم نے باپ کے کان میں سرگوشی کرتے اپنی خواہش ظاہر کی تھی، اور اسی وجہ سے وہ آج رشتہ لے کر انوشے کے گھر آئے تھے۔ وجاہت صاحب اور صبیحہ بیگم کے لیے خوشی کی خبر تھی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ انوشے کے دل میں کیا ہے۔ دوسری طرف انوشے اپنے ہی کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی اور اس بات سے اس کے گھر والے بالکل بے خبر تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ انوشے کے دل میں کوئی بستا ہے۔ انوشے جانتی تھی کہ خاندان سے باہر شادیاں نہیں کی جاتی، اسی لیے اس کا بتانا فضول ہے۔ جی مہمان چلے گئے اور صبیحہ بیگم نے انوشے کو یہ خبر سنائی تو اس پر جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ اس کا رنگ فق پڑ گیا۔ مما، میں سارم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے کانپتی آواز میں اپنی ماں کو یہ بات کہی۔ صبیحہ بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کمی ہے بیٹا سارم میں؟ بہت اچھا لڑکا ہے اور تم جانتی ہو پورے خاندان میں سب سے اچھا رشتہ سارم کا ہی ہے۔ سارم تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ لیکن مما، میں سارم سے شادی نہیں کر سکتی، میرا مزاج اس سے نہیں ملتا۔ اس نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن صبیحہ بیگم سختی سے بولی تھی۔ خاندان میں سارم کے علاوہ کوئی بھی لڑکا تمہارے جوڑ کا نہیں ہے انوشے، اسی لیے فضول باتیں مت کرو۔ عروج جو پاس ہی کھڑی تھی سب سن رہی تھی، حیرت سے بولی، کیوں ضد کر رہی ہیں آپ انوشے آپی؟ اتنے اچھے تو ہیں سارم بھائی، کیا پرسنالٹی ہے ان کی؟ عروج نے اپنی بہن کو مطمئن کرتے ہوئے کہا تھا۔ انوشے کو اپنی چھوٹی بہن کی نادانی پر شدید غصہ آیا۔ اچھا، اگر اتنے ہی اچھے ہیں تو پھر تم کر لو ان سے، میری جان چھوڑو، انوشے نے چڑھ کر کہا۔ عروج نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ آپی؟ سارم بھائی مجھ سے بہت بڑے ہیں اور آپ کی اور سارم بھائی کی جوڑی تو خوب جچے گی۔ خاموش رہو تمہیں کچھ نہیں پتا۔ انوشے نے اسے سختی سے خاموش کروایا، جبکہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنی کتاب لے کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ انوشے اپنی ماں کو منانے میں ناکام ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے ماموں نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ اس فیصلے نے انوشے کو دیوار سے لگا دیا اور وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ گھر میں شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی، کیونکہ سکندر ہمدانی نے منگنی کے بجائے براہ راست شادی کی تاریخ مقرر کر دی تھی۔ وقت کم تھا اور تیاریاں بہت زیادہ تھیں، اسی لیے پورا گھر مصروف تھا سوائے اس شخص کے جس کی شادی تھی۔ انوشا اپنے کمرے میں بند رہتی اور کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ شدید ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار تھے۔ عروج اپنے ہاتھوں میں کپڑوں کے ڈھیر اٹھائے انوشے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ ہی یہ دیکھیں، یہ والے رنگ آپ پر کتنے جچیں گے؟ ماما پوچھ رہی ہیں ان میں سے کون سا سوٹ ولیمے کے لیے سلوانا ہے؟ عروج نے جوش سے کپڑے بیڈ پر بکھیرتے ہوئے کہا تھا۔ انوشے نے غصے سے کپڑوں کو دیکھا اور پھر نفرت سے نظریں پھیر لیں۔ مجھے کوئی سوٹ نہیں سلوانا عروج، ان سب کو یہاں سے لے جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ انوشے کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ عروج سہم گئی۔ لیکن آپ ہی پرسوں مہندی ہے اور آپ نے ابھی تک کچھ بھی فائنل نہیں کیا۔ مما پریشان ہو رہی ہوں، تو ہو جائیں پریشان، میں نے کب کہا تھا کہ یہ شادی کرو؟ جاؤ یہاں سے، انوشے نے چیخ کر کہا تو عروج خاموشی سے کپڑے سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابھی وہ لاؤنج میں پہنچی ہی تھی کہ باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ سارم صاحب آئے ہیں۔ صبیحہ بیگم تیزی سے کچن سے باہر آئیں۔ انوشے کو بلاؤ عروج، سارم اسے نکاح کا جوڑا پسند کروانے کے لیے لینے آیا ہے، صبیحہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ عروج دوبارہ بہن کے کمرے میں بھاگی، لیکن چند منٹ بعد وہ اکیلی واپس آئی۔ مما، آپ ہی کہہ رہی ہیں وہ نہیں جائیں گی، کیا مطلب ہے نہیں جائے گی؟ سارم باہر کھڑا ہے اور اس کے بابا کو پتہ چلا تو وہ کیا سوچیں گے؟ صبیحہ بیگم گھبراہٹ میں خود انوشے کے کمرے میں گئی۔ انوشے بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ انوشے، یہ کیا تماشا ہے؟
اٹھو اور تیار ہو جاؤ، سارم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے کہا نا مما میں نہیں جاؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بہانہ بنا دیں کہ میں بیمار ہوں۔ انوشے نے کروٹ بدلی۔ صبیحہ بیگم نے اس کا ماتھا چھوا جو واقعی تپ رہا تھا، شاید ٹینشن کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ وہ بے بسی سے باہر آئیں جہاں سارم لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ السلام علیکم پھپھو، انوشے کہاں ہے؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، سارم نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ صبیحہ بیگم نے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ دراصل انوشے کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اسے تیز بخار ہے اسی لیے وہ نہیں جا سکے گی۔ سارم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ تو پھر ہم شاپنگ کینسل کر دیتے ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تب لے جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، شادی میں تو صرف 2 دن رہ گئے ہیں اور نکاح کا جوڑا آج ہی فائنل کرنا ہے۔ تم ایسا کرو، عروج کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ انوشے کے لیے جوڑا پسند کر لے گی۔ صبیحہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے تجویز پیش کی۔ سارم نے چونک کر عروج کی طرف دیکھا جو صوفے کے پیچھے کھڑی تھی۔ سارم کو عروج بچپن ہی سے ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ اس کا بچپنا اور ضرورت سے زیادہ بولنا سارم کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ پھپھو آپ عروج کو یہیں رہنے دیں، کیونکہ جوڑا انوشے کے لیے لینا ہے تو عروج کا وہاں کیا کام؟ اس کے اور انوشے کی پسند میں بہت فرق ہے۔ سارم نے صاف انکار کرنا چاہا لیکن تبھی عروج فوراً بول پڑی۔ یہ کیا کمال کرتے ہیں سارم بھائی، آپ بھی؟ میری اور انوشے کی پسند الگ تھوڑی ہے، میں خود ہی پسند کر لوں گی ان کے لیے بہترین سا جوڑا، آپ فکر مت کریں۔ انوشے کو میری پسند پر اعتراض نہیں ہوگا، وہ ایک دم سے چہچہا کر بولی تو سارم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے سختی سے منع کرنا چاہتا تھا لیکن پھپھو کی وجہ سے خاموش رہا۔ دیکھو سارم بیٹا، عروج ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، تم اسے لے جاؤ ورنہ وقت نکل جائے گا، صبیحہ بیگم نے اصرار کیا۔ سارم نے گہرا سانس لیا اور اپنی گاڑی کی چابی مٹھی میں بھینچ لی۔ ٹھیک ہے چلو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ عروج کاندھے اچکا کر رہ گئی اور پھر جلدی سے اپنا پرس اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ صبیحہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اگر وجاہت صاحب کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ انوشے سارم کے ساتھ نہیں گئی تو گھر میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ عروج شاپنگ سے واپس آئی تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے بجائے ایک عجیب سی چمک اور خوشی تھی۔ وہ سیدھی اپنی ماں کے پاس آئی جو لاؤنج میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ صبیحہ بیگم کی نظر جیسے ہی عروج پر پڑی تو انہوں نے بے تابی سے پوچھا، آ گئے تم لوگ؟ سب خیریت تو رہی نا؟ سارم نے کچھ کہا تو نہیں۔ عروج نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور پھر گہرا سانس لے کر ماں کی طرف دیکھا۔ سب خیریت تھی مما، آپ خواہ پریشان ہو رہی تھی۔ سارم بھائی تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور انوشی آپی کے لیے بھی بہترین جوڑا پسند کیا ہے۔ صبیحہ بیگم نے سکون کا سانس لیا، انہیں ڈر تھا کہ عروج کی نادانیوں کی وجہ سے کہیں سارم ناراض نہ ہو گیا ہو۔ شکر ہے اللہ کا، میں تو ڈر ہی رہی تھی کہ کہیں تم نے وہاں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرتی ہو۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ مما، میں نے تو بہت تمیز سے بات کی ہے۔ ویسے مما ایک بات کہوں؟ عروج نے قدرے راز سارانہ انداز میں کہا۔ کیا بات ہے؟ عروج اپنی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہو جائے گی مما، انوشے وہ بس تھوڑی نروس ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، وہ بہت خوش رہے گی سارم بھائی کے ساتھ، اور جس کو اتنا ہینڈسم شوہر ملے اسے اور کیا چاہیے؟ آخر کو پورے خاندان میں سب سے خوبصورت ہمارے سارم بھائی ہی تو ہیں۔ صبیحہ بیگم بیٹی کی باتیں سن کر مسکرانے لگی۔ عروج کی باتیں ہمیشہ ان کا دل بہلا دیتی تھیں۔ ہاں یہ تو تم سچ کہہ رہی ہو، سارم جیسا لڑکا نصیبوں سے ملتا ہے، اور کیا پرسنالٹی ہے سارم بھائی کی، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا چلنا، سب کچھ اتنا باوقار ہے۔ کاش سارم بھائی کا کوئی چھوٹا بھائی ہوتا تو میں اسی سے شادی کر لیتی، اس نے اپنی شوخ لہجے میں یہ کہا تو صبیحہ بیگم نے چونک کر اسے گھورا۔ عروج کو فوراً احساس ہوا کہ وہ روانی میں کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ اس کی ماں کی طرف گھومنے لگی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جلدی سے صوفے پر بیٹھی۔ سوری مما، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ وہ معذرت کرتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ اس کی ماں اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عروج ابھی بچی ہے اور اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی، لیکن ان سب کے برعکس انوشے ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی۔ اس کا رویہ گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ اگلے دن صبیحہ بیگم نے پھر ضد کی، انوشے آج تمہیں سارم کے ساتھ جانا ہی ہوگا، جیولری پسند کرنی ہے اور سارم باہر گاڑی میں
تمہارا انتظار کر رہا ہے مما۔ میں نے کہا نا کہ مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی، آپ عروج کو بھیج دیں، انوشے نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ہر بار عروج نہیں جائے گی، سارم تمہارا ہونے والا شوہر ہے اور اسے برا لگتا ہے۔ اٹھو اور تیار ہو کر جاؤ، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ ماں کی ڈانٹ اور ضد کے آگے انوشے کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اسے زبردستی تیار کر کے سارم کے ساتھ بھیجا گیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ سارم خانزادہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی لڑکیوں کے دلوں پر راج بھی کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی خود کو کمزور نہیں کیا تھا۔ اس کی بچپن کی محبت صرف اور صرف انوشے تھی، جسے وہ دل و جان سے محبت کرتا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار انوشے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو کھڑکی سے باہر خالی نظروں سے سڑک کو گھور رہی تھی۔ تم خوش نہیں ہو انوشے؟ سارم نے خاموشی توڑتے ہوئے نرمی سے پوچھا، تو انوشے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑی تھکاوٹ ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ وہ سچ کیسے بول سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ دونوں کے درمیان سارے راستے خاموشی رہی۔ سارم اسے اس کی شرم و حیا سمجھ رہا تھا، جبکہ انوشے کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ انوشے شاپنگ کے دوران بھی بالکل خاموش رہی تھی۔ اس کو زبردستی اس کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ وہ بس مشینی انداز میں چیزیں دیکھتی رہی اور سارم جو بھی پسند کرتا وہ خاموشی سے سر ہلا دیتی۔ اس کے دل میں تو اپنا کلاس فیلو ہی سوار تھا، جو اس بار بار میسیجز اور کال کر رہا تھا۔ گھر واپس آ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ رات کا وقت تھا اور اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو انوشی، اگر تم نے یہ شادی کی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ دوسری طرف سے اس کے کلاس فیلو کی جذباتی اور روتی ہوئی آواز آئی۔ انوشی کے کانوں میں بار بار اسی کے الفاظ گونج رہے تھے، تم کیا کر رہے ہو؟ ایسا مت کرنا، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا انوشی۔ تم میری محبت ہو اور تم کیسی کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ اگر تم سارم کی ہوئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ لڑکے نے دھمکی دی اور فون بند کر دیا۔ انوشے کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ تمہیں اسے مرنے نہیں دوں گی، میں محبت کرتی ہوں اس سے، انوشے نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ اس کی شادی میں صرف 3 دن باقی تھے اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ایک طرف اس کا خاندان اور عزت تھی اور دوسری طرف اس کی محبت اور ایک انسانی جان۔ فیصلہ مشکل تھا، لیکن جذبات عقل پر حاوی ہو رہے تھے۔ مہندی والے دن گھر میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ عروج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے پیلے رنگ کا گھوٹے کناری والا سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھوں میں چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ وہ چہکتے ہوئے انوشے کے کمرے میں آئی۔ ارے انوشے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ سارے بھائی لوگ آنے ہی والے ہوں گے، مہندی کا فنکشن تو شروع ہونے والا ہے اور تم تیار ہی نہیں ہوئی۔ عروج نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا، جو سادہ کپڑوں میں ملبوس کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ انوشے نے پلٹ کر عروج کو دیکھا اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر بیزاری۔ بھاڑ میں جائے تمہارا سارم بھائی، مجھے تیار نہیں ہونا۔ انوشے چیخ اٹھی۔ عروج حیران رہ گئی۔ اگر اتنی ہی حمایت آ رہی ہے نا تو خود شادی کر لو اس سے، انوشے نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں انوشے؟ تم کب سے ماما بابا کے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگی؟ تم اچھے سے جانتی ہو کہ ہماری شادیاں خاندان سے باہر نہیں ہوتی۔ عروج نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انوشے کا رویہ دیکھ کر اسے شک گزرا۔ تو اس لڑکے کا خیال دل سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ عروج نے اچانک سوال کیا۔ انوشے چونکی۔ کون سا لڑکا؟ وہی جس کے لیے تم اتنی بے چین ہو؟ مجھے پتہ چل گیا ہے انوشے، عروج نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ عروج کو اب سچ میں انوشے کے افیئرز کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ انوشے کی چوری پکڑی گئی تھی اور وہ خوفزدہ نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھنے لگی۔ عروج کی بات سن کر انوشے کا رنگ فاق پڑ گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھنے لگی، جو اس وقت عمر میں چھوٹی ہونے کے باوجود بھی اس سے بڑی لگ رہی تھی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو عروج؟ انوشے نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سب معلوم ہے انوشے، عروج نے سنجیدگی سے اس کے قریب آ کر کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا، بلکہ ایک دکھ تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر یہ بات پاپا یا سارم بھائی کو پتہ چل گئی تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جیتے جی مر جائیں گے۔ میں کیا کروں عروج؟ میں مجبور ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انوشے نے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔
तरुष ने आगे बढ़कर बहन के कांधे पर हाथ रखा। इस वक्त अपनी बहन को संभालना था। अनुषे आप ही प्लीज होश के नाखून लें, पापा की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, और मामू का घर भी बहुत बड़ा है, बहुत ऐश करेंगी आप वहाँ, सारिम भाई आपको बहुत खुश रखेंगे। अरूष ने अनुषे को बहुत समझाया। वो छोटी थी लेकिन समझदार थी। देखो आप ही, सारिम भाई जैसा शरीके हयात हर लड़की का ख्वाब होता है, और तुम अजीब लड़की हो जो ऐसे शख्स को नापसंद कर रही हो जिसे आज तक किसी ने नापसंद नहीं किया। खानदान भर की लड़कियां सारिम भाई से शादी की ख्वाहिश रखती हैं और वो आपके लिए पागल हैं। अनुषा खामोशी से रोती रही। उरूश की बातों ने उसे कुछ लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। आप ही, खानदान में हमारी तजलील हो। उरूश ने आखिरी पत्ता फेंका जो कारगर साबित हुआ। अनुषा ने आंसू पहुंचे और सर झुका लिया। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। बड़ी मुश्किल से उरूश ने अनुषा को तैयार किया था। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। अनुषा सारिम के पहलू में स्टेज पर तो बैठी थी लेकिन उसका चेहरा सपाट था। सारिम बार बार मोहब्बत बाश नज़रों से उसे देख रहा था, मगर अनुषा ने एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा। उसे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सारिम एक बोझ है जो जानबूझकर उसके गले का तौक बनाया जा रहा है। रस्में हो रही थी, ढोलक बज रही थी, लेकिन अनुषा का दिल कहीं और था, किसी और के पास, जो उसे मुसलसल अपनी जान देने की धमकियां दे रहा था। अगली सुबह बारात का दिन था। घर में हंगामा खेसी थी। उरूश पिंक कलर का भारी काम वाला सूट पहने, मैचिंग ज्वेलरी पहने शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ? वो घूमकर अपनी माँ के पास आई जो मेहमानों को हिदायत दे रही थी। सबिहा बेगम ने प्यार से उसे देखा। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, नजर ना लगे। मम्मा आज मैं तो सारिम भाई से दूध पिलाई में बहुत सारे पैसे लूँगी। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है कि उनसे क्या क्या मांगना है। उरूश ने शरारत से आंखें नचाते हुए कहा। तो सबिहा बेगम मुस्कुराती। बस कर दो, नाक में दम कर रखा है तुमने बेचारे के। अरे मम्मा, बेचारे कहाँ हैं वो? और सारिम भाई न जाने क्यों मुझसे हर वक्त करख्त लहजे में ही बात करते हैं। ऐसे देखते हैं जैसे मैं उनकी साली नहीं, कोई नौकरानी हूँ। मुझे तो डर लगता है उनसे बात करते हुए। उरूश ने मुंह बसोड़ते हुए शिकायत की। ऐसे नहीं बोलते पगली, अब वो तुम्हारे बहनोई हैं, उनका एहतराम करना सीखो। उसकी माँ ने उसे हल्का सा डांटते हुए कहा था और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। उरूश दोबारा शीशे के सामने खड़े होकर अपने दुपट्टे को सेट करने लगी। वो बेखबर थी कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन बनने वाला है। कुछ ही देर में इत्तला मिल गई कि बारात आ गई। घर के बड़े हॉल में शादी का इंतज़ाम किया गया था। बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई थी। आखिरकार हमदानी ख़ानदान के पहले बच्चों की शादी हो रही थी। शान शौकत का मुजाहरा तो होना ही था। दूसरी तरफ सारिम खुशी खुशी तैयार हुआ था। आज वो शेरवानी पहने, सर पर कुल्ला सजाए शहजादा लग रहा था। आज वो अपनी मोहब्बत से मिलने जा रहा था। नया सारिम, तुम तो आज वाकई कमाल लग रहे हो, भाभी तो तुम्हें देखती रह जाएंगी। उसके दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा तो सारिम मुस्कुरा दिया। बचपन की मोहब्बत है यार, मैंने अपनी सारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अनुषा के लिए संभाल कर रखी है। सारिम की आंखों में ख्वाबनाक चमक थी और मैं इस मोहब्बत का इजहार तभी करना चाहता था जब मैं और अनुषा पाकीज़ा रिश्ते में जुड़ जाते, क्योंकि मैं शादी से पहले लड़का लड़की की मोहब्बत और राबतों पर यकीन नहीं करता। वो अपने दोस्त को ये बात बता रहा था, तभी उसका दोस्त हैरत से बोला, क्या खामोश मोहब्बत है तुम दोनों की भाई? क्या भाभी भी इतनी ही मोहब्बत करती होंगी आपसे? हाँ बिल्कुल, अनुषा की खामोशी ही उसकी रजा है। आखिर में तुम्हारे भाई में कमी क्या है? वो मुझे क्यों नहीं चाहेगी? वो खिलखिला कर हंसा था। उसे अपनी मोहब्बत और अनुषा की वफादारी पर मुकम्मल यकीन था। वो नहीं जानता था कि जिसे वो अपनी खामोश मोहब्बत समझ रहा है वो दरअसल किसी और तूफान का पेश खैमा है। बारात हॉल में पहुंच चुकी थी। बैंड बाजे के साथ बारात का शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही थी। सिकंदर हमदानी का सर फख्र से बुलंद था और वजाहत साहब मेहमानों को खुशामदीद कह रहे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, सिवाय अनुषा के कमरे के, जहां एक भयानक खामोशी छाई हुई थी। हॉल में मेहमानों का हुजूम था और हर तरफ खुशी का समा था। मर्दाना हिस्से में सिकंदर हमदानी और वजाहत साहब मेहमानों के दरमियान घिरे हुए थे, जबकि सारिम स्टेज पर बैठा सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। निकाह खां अपनी जगह संभाल चुके थे और अब सिर्फ
दुल्हन की रजामंदी और दस्तखत का इंतजार था। सिकंदर हमदानी ने अपनी कलाई में बंधी महंगी घड़ी पर नजर डाली, फिर वजाहत साहब की तरफ मुतवज्जे हुए। वजाहत, निकाह का वक्त निकलता जा रहा है, अब देर नहीं होनी चाहिए। जाओ और अनुशे से दस्तखत करवा लो ताकि हम ये फ़र्ज़ अदा करें। वजाहत साहब ने इस बात में सर हिलाया। उनके चेहरे पर इत्मीनान था। जी भाईजान, मैं भी सबीहा को पैगाम भिजवाता हूँ कि वो निकाहनामा लेकर अंदर जाएं। वजाहत साहब ने उठकर पर्दे के पास खड़ी एक मुलाजमा को इशारा किया और सबीहा बेगम को बुलाने का कहा। सबीहा बेगम, जो ख़वातीन के झुरमुट में थी, पैगाम मिलते ही उरूज की तरफ मुड़ी। उरूज बेटा, जाओ जल्दी से अपनी बहन के पास, मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। अनुशे से कहो कि दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ ले और निकाहनामे पर दस्तखत के लिए तैयार रहे। उरूज ने जोर से सर हिलाया। जी मामा, मैं अभी जाती हूँ। वैसे भी अनुशा आप ही अकेली बैठी बोर हो रही होंगी। उरूज तेज कदमों से चलती हुई जनाना हिस्से से निकलकर घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी, जहाँ अनुशे का कमरा था। बाहर का शोर शराबा अंदर आते ही कम हो गया था। राहदारी में खामोशी थी। उरूज ने अनुशे के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। आप ही चलें, आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई, निकाह खां आ गए हैं। उरूज मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसके कदम वहीं जम गए। सामने बेड खाली पड़ा था। दुल्हन की मसंद पर कोई नहीं था। आप ही, आप कहाँ हैं? उरूज ने इधर उधर देखा। उसे लगा शायद अनुशा बाथरूम में होगी या ड्रेसिंग रूम में शीशे के सामने खड़ी होगी। अनुशा, आप ही जल्दी बाहर आए, मम्मा बुला रही हैं। ये छुपन छुपाई का वक्त नहीं है। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उरूज के दिल में एक अनजाना सा खौफ सर उठाने लगा। उसने हिम्मत करके बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वो भी खाली था। उसका दिल ज़ोर से धड़का। ये कहाँ जा सकती हैं इस वक्त? उरूज ने तेज़ी से ड्रेसिंग रूम चेक किया, अलमारी के पीछे देखा, लेकिन अनुशा का कहीं नामो निशान नहीं था। अचानक उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी, जहाँ अनुशा का मोबाइल फ़ोन पड़ा था। साथ ही सोने के वो कंगन रखे थे जो सारिम ने उसे तोहफे में दिए थे। उरूज के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अनुशा की वो बातें याद आने लगीं जिसने मेहंदी वाली रात कही थी, मुझसे शादी से इनकार कर दूंगी। उरूज का हलक खुश्क हो गया। वो बदहवासी के आलम में कमरे से बाहर भागी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप ही ऐसा नहीं कर सकती। वो हाँफती हुई वापस हॉल की तरफ भागी, जहाँ सबीहा बेगम बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। उरूज को खाली बात और बदहवास देखकर वो चौंक गई। उरूज सीधी माँ के पास पहुंची और उनके कान में सरगोशी की, मम्मा, अनुशा आप ही कमरे में नहीं है। सबीहा बेगम ने बेटी की बात सुनी तो गुस्से से उसे देखा। ये क्या कह रही हो तुम? ध्यान से देखना था। उधर ही होगी मेरी अनुशा, हो सकता है किसी दूसरी तरफ गई हो। सबीहा बेगम को लगा कि उरूज बच्चों वाली बातें कर रही है। दुल्हन अपनी शादी वाले दिन कमरे से कहाँ जा सकती है? मैंने पूरा कमरा देखा है मम्मा, लेकिन वो सच में कमरे में नहीं है। बाथरूम भी खाली है और उसका फ़ोन भी मेज़ पर पड़ा है। उरूज की आवाज़ में मौजूद खौफ ने सबीहा बेगम के दिल में वसवसे पैदा कर दिए। उन्होंने सख्ती से उरूज का हाथ पकड़ा। चुप करो, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। चलो मेरे साथ। सबीहा बेगम उरूज को घसीटते हुए दोबारा अनुशा के कमरे की तरफ बढ़ी। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और होंठों पर दुआएं थी, या अल्लाह खैर, या अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना। उन्होंने कमरे में कदम रखा और चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वाकई कमरा खाली था। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और खिड़की की तरफ देखा, जो अक़बी लॉन की तरफ खुलती थी। खिड़की का एक पट खुला हुआ था और हवा से पर्दा हिल रहा था। अनुशा बेटा, किधर हो? बाहर निकलो। क्यों माँ को डरा रही हो? सबीहा बेगम की आवाज़ भर आ गई। उन्होंने अलमारी खोली, कपड़े उलट पलट किए, लेकिन अनुशा वहाँ नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम पूरे घर में देखो उरूज, कहीं न कहीं अनुशा होगी। शायद किचन में पानी पीने गई हो या छत पर गई होगी, उसकी माँ ने उरूज से कहा था, लेकिन उनका अपना चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उरूज, चाहो देखो, किसी मेहमान के पास न बैठ गई हो गलती से। नहीं मम्मा, वो पूरे घर में मौजूद नहीं है। मैं आते हुए सब जगह देख कर आई हूँ। वो जा चुकी है मम्मा। उरूज पूरी तरह से कपकपा रही थी। सबीहा बेगम ने बेयकीनी से बेटी को देखा और फिर बेड पर गिर गई।
ان کے سامنے انوشے کا چھوڑا ہوا زیور منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ سب یہاں کیوں ہے؟ صبیحہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے کنگن اٹھایا۔ انہیں سب سمجھ آ رہا تھا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ انوشا واقعی اپنی دھمکی سچ کر دکھائے گی، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ باہر سے ڈھولک اور شہنائی کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اس کمرے میں ماتم کا سما تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ دروازے پر وجاہت صاحب کی آواز گونجی۔ صبیحہ بیگم، کتنی دیر لگاؤ گی؟ سکندر بھائی ناراض ہو رہے ہیں، نکاح نامہ لے کر آؤ۔ وجاہت صاحب کی آواز سن کر صبیحہ بیگم کا سانس رک گیا۔ اب وہ اپنے شوہر اور بھائی کو کیا جواب دیں گی؟ قیامت تو اب ٹوٹنے والی تھی۔ وجاہت صاحب دروازے پر کھڑے اپنی بیوی اور بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان کا دل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا، مگر وہ خود کو تسلی دے رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر صبیحہ بیگم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ صبیحہ، کیا بات ہے؟ تم دونوں ماں بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ انوشے کہاں ہے؟ سکندر بھائی نکاح خواں کو لے کر بیٹھے ہیں اور تم یہاں آنسو بہا رہی ہو۔ صبیحہ بیگم نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وجاہت صاحب، ہم برباد ہو گئے، ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ پہیلیاں مت پوچھواؤ صبیحہ، صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وجاہت صاحب نے سختی سے پوچھا اور نظریں پورے کمرے میں دوڑائیں جو خالی تھا۔ انوشے کمرے میں نہیں ہے، وہ جا چکی ہے، صبیحہ بیگم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ وجاہت صاحب کو لگا جیسے انہوں نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب جا چکی ہے؟ پارلر گئی ہے یا کسی سہیلی کے پاس؟ میں نے تو باہر کسی کو جاتے نہیں دیکھا۔ نہیں پاپا، وہ پارلر نہیں بلکہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، عروج نے ہمت کر کے باپ کو بتایا۔ وجاہت صاحب کا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا، ان کے چہرے سے خون نچڑ گیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، وہ اتنی بڑی غداری نہیں کر سکتے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور باتھ روم کا دروازہ زور سے کھولا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ دیوانہ وار الماری کی طرف لپ گئے، وہاں بھی انوشے نہیں تھی۔ ان کی نظر کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی تو وہ وہیں جم کر رہ گئے۔ یہ کب ہوا؟ تم لوگوں کو خبر کیوں نہیں ہوئی؟ وجاہت صاحب نے چیخ کر پوچھا۔ ان کا سانس پھول رہا تھا اور چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم وجاہت صاحب، ہم تو اسے دلہن بنائے آئے تھے، لیکن وہ ہمارا کفن تیار کر کے جا چکی ہے، صبیحہ بیگم نے بیان کرتے ہوئے کہا۔ وجاہت صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تکلیف کی ایک شدید لہر ان کے دل میں اٹھی۔ وہ لڑکھڑائے اور صوفے کی پشت پکڑ لی۔ ابھی وہ اسی صدمے سے سنبھل نہ پائے تھے کہ دروازے پر ایک روب دار آواز گونجی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ 10 منٹ ہو گئے اور ابھی تک دستخط نہیں ہوئے۔ سکندر ہمدانی غصے میں کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا پارا ہائی ہو رہا تھا کیونکہ مہمان باتیں بنانا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے اندر کا منظر دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ وجاہت صاحب صوفے پر نڈھال بیٹھے تھے اور صبیحہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ انوشے کہاں ہے؟ اور تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ سکندر ہمدانی نے کڑک دار لہجے میں پوچھا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ہمدانی خاندان کے سربراہ کو یہ خبر سنا سکے کہ ان کی بہو فرار ہو چکی ہے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں وجاہت، میری بات کا جواب دو۔ سکندر صاحب نے وجاہت صاحب کو جھنجھوڑا۔ صبیحہ بیگم نے کانپتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں معلوم تھا کہ اب بات چھپ نہیں سکتی۔ عروج اور انوشے کی ماں ہاتھ باندھ کر اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بھائی صاحب، انوشے ہمارا منہ کالا کر کے جا چکی ہے، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو سکندر ہمدانی کے کانوں میں انڈیلا گیا۔ وہ ساکت رہ گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے کر سکتی ہے انوشے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سکندر صاحب نے بے یقینی سے بہن کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ پورے خاندان کے لوگ جمع ہیں صبیحہ، ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ تمہاری بیٹی کیا کیا گل کھلا رہی ہے، تم اس بارے میں نہیں جانتی تھی؟ وہ غصے سے دہاڑے تھے۔ ان کی آواز سے کمرے کی دیواریں لرز گئیں۔ بھائی صاحب، میرا یقین کریں، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ اس کی ماں اپنے بھائی کو یقین دلاتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگر تمہیں نہیں معلوم تھا تو کسے معلوم تھا؟ تم ماں ہو اس کی، اس نے ہماری پیٹھ میں خنجر کھونپا ہے۔ سکندر ہمدانی غصے سے ٹہلنے لگے، جبکہ انوشے کا باپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے
صوفے پر جا گرا۔ ان کا رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ عروج چیخ کر باپ کی طرف لپکی۔ وجاہت صاحب کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ سکندر بھائی میں برباد ہو گیا، وجاہت صاحب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور وہ شاگرد بڑی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا جواب دوں گا نیچے جا کر میں لوگوں کو؟ سکندر ہمدانی بولا تھا۔ وہ اپنی پگڑی سنبھالتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ باہر سینکڑوں لوگ موجود تھے اور یہاں دلہن غائب تھی۔ یہ ہمدانی خاندان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھبا تھا۔ سکندر صاحب کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ ذلت اور رسوائی سے بچنے کا راستہ سوچ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر خوفزدہ کھڑی عروج پر پڑی۔ ایک فیصلہ ان کے دماغ میں کوندا اور وہ فیصلہ اٹل تھا۔ کمرے میں موجود حبس بڑھتا جا رہا تھا۔ سکندر ہمدانی کی پیشانی پر بل تھے۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیوں کو بھینچ رہے تھے۔ ان کے سامنے ان کی بہن رو رہی تھی اور بہنوئی نیم مردہ حالت میں صوفے پر پڑے تھے۔ باہر مہمانوں کا شور ان کے کانوں میں سیسا گھول رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر چند منٹ مزید گزر گئے اور نکاح خاں کو جواب نہ ملا تو چہمگوئیاں شروع ہو جائیں گی۔ بھائی جان کوئی راستہ نکالیں، ہم کیا کریں؟ سبیحہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے بھائی کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ سکندر ہمدانی نے جھک کر اپنی بہن کو کاندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ راستہ تو نکلے گا سبیحہ، اور ابھی نکلے گا۔ ہمدانی خاندان کی تاریخ میں آج تک کسی نے ہماری پگڑی نہیں اچھالی، اور میں اپنی ہی بھانجی کے ہاتھوں اپنی عزت نیلام نہیں ہونے دوں گا۔ سکندر ہمدانی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور پھر ان کی نظر لرزتی ہوئی عروج پر جا ٹھہری جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ سکندر ہمدانی نے انگلی سے عروج کی طرف اشارہ کیا۔ اگر انوشے بھاگ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، دلہن تو اس گھر میں موجود ہے۔ ابھی اور اسی وقت عروج کا نکاح سارم سے ہوگا۔ یہ الفاظ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ عروج کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ سبیحہ بیگم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ عروج لیکن یہ تو ابھی بچی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبیحہ بیگم نے تڑپ کر کہا۔ انہیں اپنی چھوٹی بیٹی کی معصومیت کا خیال آیا جو ابھی کالج کے پہلے سال میں تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا عروج تمہاری بیٹی نہیں؟ کیا اس کی رگوں میں ہمارا خون نہیں ہے؟ سکندر ہمدانی نے گرجدار آواز میں سوال کیا۔ لیکن سارم کا رشتہ انوشے سے طے تھا، اور عروج تو اس کی سالی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ سبیحہ بیگم نے دلیل دینے کی کوشش کی، مگر سکندر ہمدانی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروا دیا۔ رشتہ خاندان میں طے تھا سبیحہ، نام بدلنے سے عزت نہیں بدلے گی۔ انوشے نے جو کیا اسے بعد میں میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں باہر جا کر لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ دلہن فرار ہو گئی ہے۔ میں مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ سکندر ہمدانی چلایا تھا۔ وجاہت صاحب نے نقاہت زدہ آواز میں کچھ کہنا چاہا، مگر ان کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ بے بسی کی تصویر بنے اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ماموں میں یہ شادی نہیں کر سکتی، سارم بھائی تو میرے بہنوئی ہیں۔ عروج نے روتے ہوئے پہلی بار لب کھولے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سکندر ہمدانی نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ بہنوئی تب ہوتے جب تمہاری بہن کا نکاح ان سے ہو جاتا، اب وہ تمہارے ہونے والے شوہر ہیں۔ خاموشی سے تیار ہو جاؤ، مجھے مزید کوئی بحث نہیں سننی۔ انہوں نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ بھائی جان خدارہ رحم کریں، سارم کیا کہے گا؟ وہ تو انوشے کو پسند کرتا ہے، وہ یہ رشتہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ سبیحہ بیگم نے آخری کوشش کی۔ سارم میرا بیٹا ہے، اسے منانا میرا کام ہے۔ تم بس عروج کو دلہن کا جوڑا پہناؤ۔ جو زیور انوشے چھوڑ گئی ہے وہ اسے پہنا دو۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اگر 10 منٹ میں عروج دلہن بن کر باہر نہ آئی تو سمجھ لینا کہ تمہارا بھائی تمہارے لیے مر گیا۔ سکندر ہمدانی نے اپنی بہن کو وارننگ دی اور پھر وجاہت صاحب کی طرف دیکھا۔ اور تم اپنی حالت سنبھالو وجاہت، تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوانا ہے۔ مجھے کمزور لوگ پسند نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے قدموں میں تیزی تھی کیونکہ اب انہیں سب سے مشکل محاذ سنبھالنا تھا۔ انہیں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سارم کو یہ خبر سنانی تھی اور انہیں اس فیصلے پر راضی کرنا تھا۔ عروج اپنے باپ اور ماں کے اس فیصلے پر پتھر بنی کھڑی تھی۔ اس کو کب اور کیسے دلہن بنایا گیا وہ نہیں جانتی تھی۔ کمرے میں سبیحہ بیگم کی سسکیاں اور عروج کی خاموش چیخیں گونج رہی تھیں۔
قسمت کی بازی پلٹ چکی تھی۔ انوشے کی خود غرضی نے عروج کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ سکندر ہمدانی ہال سے ہوتے ہوئے سیدھا وہاں پہنچے جہاں ان کی بیگم اور سارم موجود تھے۔ انہوں نے سارم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک طرف لے گئے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی بری خبر لائیں۔ سارم اور بیگم میری بات غور سے سنیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، سکندر ہمدانی نے دھیمے مگر سخت آواز میں کہا۔ کیا ہوا بابا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ انوشے آ کیوں نہیں رہی؟ سارم نے بے چینی سے پوچھا۔ سکندر ہمدانی نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ بات کہہ دی جو وہ کبھی کہنا نہیں چاہتے تھے۔ انوشے اب کبھی نہیں آئے گی سارم، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ الفاظ سارم کے کانوں سے ٹکرائے تو اسے لگا جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل اس کے وجود پر انڈیل دیا ہو۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ انوشے گھر سے بھاگ گئی ہے؟ سکندر ہمدانی نے دھیمی سرگوشی میں یہ الفاظ ادا کیے تو سارم کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر کھولتا ہوا تیل انڈیل دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ معاف ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ یہ کوئی بھدا مذاق ہے کیا؟ سارم نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے ان کا بازو پکڑ لیا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے بابا، انوشے ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ہم بچپن سے ایک دوسرے کے نام تھے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ سارم دیوانہ وار بول رہا تھا، اس کا لہجہ بلند ہو رہا تھا اور وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ سکندر ہمدانی نے سختی سے اس کا کاندھا دبوچ لیا تاکہ وہ کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ یہ سچ ہے سارم، وہ لڑکی ہمیں پوری دنیا میں رسوا کر کے جا چکی ہے، وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ باپ کے الفاظ نے سارم کے دل پر ہتھوڑے برسائے۔ محبت کا بھرم کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ میں اسے جان سے مار دوں گا بابا، اسے میری محبت کا تماشا بنایا ہے۔ وہ اسٹیج سے اترنے کے لیے مڑا تو سکندر ہمدانی نے اس کا راستہ روک لیا۔ ان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تماشا تو وہ بنا کر جا چکی ہے، اب کیا مزید تماشے کا ارادہ ہے؟ تو میں کیا کروں بابا؟ چپ چاپ کی ذلت برداشت کر لوں؟ سارم نے دانت پیس کر کہا۔ سکندر ہمدانی نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ فیصلہ سنایا جو وہ اندر کر آئے تھے۔ تم یہ ذلت برداشت نہیں کرو گے بلکہ اسے اپنی عزت میں بدلو گے۔ ابھی اور اسی وقت تم عروج سے نکاح کرو گے۔ سارم کو لگا کہ اس کے کانوں نے سننے میں غلطی کی ہے۔ وہ شوق سی حالت میں باپ کو دیکھنے لگا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ اس کی بڑی بہن میری عزت کا جنازہ نکال کر گئی ہے اور میں اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں؟ ہاں، تمہیں کرنا ہوگا سارم، کیونکہ میں مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اور میں خالی بارات لے کر واپس نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں۔ سارم نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ بابا، میں بھیک میں ملی ہوئی دلہن قبول نہیں کروں گا، وہ بھی اس لڑکی کی بہن جس نے مجھے ٹھکرایا ہے۔ پوری محفل میں مجھے بدنام کیا ہے اس نے۔ سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عروج کو اپنا لوں؟ ہرگز نہیں۔ سارم کا لہجہ اٹل تھا۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹا تو سکندر ہمدانی نے انتہائی قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ سارم، میری عزت کا پاس رکھ لو اور عروج سے شادی کر لو۔ آج تمہارا باپ تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ سارم کے قدم رک گئے۔ وہ تڑپ کر پلٹا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے گنہگار نہ کرے، تو پھر میری بات مان لو، خاندان کی عزت کا جنازہ مت نکالو۔ بابا، میں عروج کو کبھی بیوی نہیں مان سکوں گا، وہ مجھے زہر لگتی ہے، اور آج تو اس کی بہن کی وجہ سے مجھے اس پورے گھرانے سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ سارم نے اپنی مجبوری اور نفرت کا اظہار کیا۔ سکندر ہمدانی سیدھے کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اتر آئی۔ ٹھیک ہے سارم، تمہاری مرضی، لیکن کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے عروج سے
نکاح نہ کیا اور بارات خالی واپس گئی تو گھر پہنچ کر تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اپنے باپ کی یہ دھمکی سن کر سارم ساکت رہ گیا۔ یہ جذباتی وار اتنا کاری تھا کہ سارم کے پاس دفاع کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اپنی بات کے کتنا پکا ہے۔ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا بابا، آپ میری زندگی کا سودا کر رہے ہیں۔ سارم کی آواز میں شکستگی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، نکاح پڑھوائیں آپ، لیکن یاد رکھیے گا میں نے صرف آپ کی عزت بچائی ہے۔ دل سے میں اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ سکندر ہمدانی نے سکھ کا سانس لیا اور تیزی سے نکاح خاں کی طرف بڑھے۔ سارم وہیں کھڑا رہا، اس کا دل ویران ہو چکا تھا۔ وہ عروج کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف عروج اپنے کمرے میں باپ اور ماں کے اس فیصلے پر پتھر بنی کھڑی تھی۔ اسے کب اور کیسے دلہن بنایا گیا وہ نہیں جانتی تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ اس کے وجود پر سرخ جوڑا کسی کفن سے کم نہیں تھا۔ سب لوگوں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ انوشے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن اس وقت بہن کے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے عروج کو تیار کیا جا رہا تھا، اور وہ قربانی کے بکرے کی طرح خاموش تھی۔ کمرے میں موجود تناؤ اپنا قابل برداشت ہو چکا تھا۔ سکندر ہمدانی اپنا فیصلہ سنا کر باہر جا چکے تھے اور اپنے پیچھے ایک ویرانی چھوڑ گئے تھے۔ صبیحہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے اس سرخ جوڑے کو اٹھایا جو بیڈ پر لاوارث پڑا تھا۔ یہ وہ جوڑا تھا جسے پہننے کے خواب انوشے نے دیکھے تھے، مگر اب یہ ذمہ داری عروج کے ناتواں کاندھوں پر آ پڑی تھی۔ عروج بیٹا، یہ جوڑا پکڑو اور جلدی سے اسے پہن لو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ صبیحہ بیگم نے جوڑا عروج کی طرف بڑھایا۔ عروج نے خوفزدہ نظروں سے اپنی ماں کو اور پھر اس سرخ لباس کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ لباس نہیں بلکہ انگاروں کا ڈھیر ہو۔ مما، یہ آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ انوشے آپ ہی کا جوڑا ہے، اور سارم بھائی تو میرے بہنوئی لگتے ہیں، میں ان کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں؟ عروج نے پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتی آواز میں انکار کیا۔ اس کا ضمیر اور اس کا دل دونوں اس رشتے کو قبول کرنے سے انکاری تھے۔ انوشے اب ہمارے لیے مر چکی ہے، اس گھر میں اب صرف تم ہماری بیٹی ہو اور تمہیں ہماری عزت بچانی ہوگی، صبیحہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا اور زبردستی جوڑا عروج کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ مما پلیز مجھ پر رحم کریں، میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں نا، اور سارم بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ بھی باہر یہی کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ عروج روتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے گڑ گڑائی۔ تبھی صوفے پر نیم بے ہوش پڑے وجاہت صاحب نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ عروج میری بیٹی، کیا تم چاہتی ہو کہ میں اسی صوفے پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں؟ باپ کی نحیف اور ٹوٹی ہوئی آواز نے عروج کے قدموں کو زنجیریں پہنا دی۔ وہ بھاگ کر باپ کے پاس گئی۔ پاپا ایسا مت بولیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم نے آج انکار کیا تو میرا جنازہ ہی اس گھر سے اٹھے گا۔ سکندر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، میری عزت کا سوال ہے بیٹی۔ وجاہت صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عروج کے پاس اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اس نے آنسو پونچھے اور میکانی انداز میں کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے پاپا، اگر میری قربانی سے آپ کی عزت بچتی ہے تو میں تیار ہوں۔ اس کے لہجے میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ صبیحہ بیگم نے جلدی سے اسے ڈریسنگ روم میں دھکیلا۔ پارلر والی جو باہر حیران اور پریشان کھڑی تھی اسے اندر بلایا گیا۔ عروج بت بنی کھڑی رہی اور اس کے جسم پر وہ بھاری بھرکم جوڑا سجا دیا گیا۔ ہر زیور جو اسے پہنایا جا رہا تھا وہ اسے بیڑیوں کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا کاجل آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ جب اسے بار بار صاف کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف باہر ہال میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ مہمانوں میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں کہ دلہن کیوں نہیں آ رہی، کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ ہر کوئی ایک دوسرے سے سوال کر رہا تھا۔
سارم نکاح خاں کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا چہرہ کسی مجرم کی طرح جھکا ہوا نہیں، بلکہ اس پر غصے کی ایسی تپش تھی جو دیکھنے والوں کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ سارم بیٹا، خود کو سنبھال کر رکھنا، بس کچھ دیر کی بات ہے، اس کے دوست نے اس کے کان میں کہا۔ سارم نے مٹھی بھینچ کر میز پر ماری۔ یہ شادی نہیں، ایک سودا ہے جو میری زندگی کے بدلے کیا گیا ہے۔ انوشا نے مجھے دھوکہ دیا اور بابا نے مجھے بیچ دیا۔ سارم کے اندر نفرت کا لاوا پک رہا تھا اور وہ بار بار اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے دلہن کو آنا تھا۔ اس انوشے پر اتنا غصہ تھا کہ اگر وہ اس وقت سامنے آ جاتی تو شاید وہ اسے جان سے مار دیتا، اور اب وہ غصہ عروج کی طرف منتقل ہو رہا تھا جو اس کی نظر میں سازش کا حصہ تھی۔ کمرے کے اندر عروج تیار ہو چکی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، سرخ جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی ہوئی وہ ایک خوبصورت دلہن لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں ویران تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں اس کی دنیا کیسے بدل گئی۔ وہ جو ہنسی کھیلتی مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی، اب خود ایک ایسی دلہن بن چکی تھی جسے کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو عروج، مولوی صاحب نکاح شروع کرنے والے ہیں۔ صبیحہ بیگم نے اس کے سر پر بھاری دوپٹہ اڑایا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ عروج کے پاؤں منو وزنی ہو رہے تھے، وہ چلنا چاہتی تھی مگر قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ مما، کیا سارم بھائی مان گئے؟ اس نے آخری بار پوچھا۔ ہاں، وہ مان گئے ہیں، تم بس خاموش رہنا اور جو کہا جائے وہ کرنا۔ ماں نے اسے تسلی دی، مگر وہ جھوٹ تھا۔ عروج جانتی تھی کہ سارم نہیں مانیں گے، بلکہ انہیں بھی میری طرح مجبور کیا گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ باہر کا شور اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال کے دروازے پر پہنچی تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ لوگ حیران تھے کیونکہ سب نے انوشے کو دیکھا ہوا تھا اور عروج کا قد کاٹ اور نقوش مختلف تھے۔ سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ یہ تو انوشا نہیں ہے، یہ تو چھوٹی والی ہے، بڑی کہاں گئی؟ باتیں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ عروج اپنے باپ اور ماں کے اس فیصلے پر پتھر بنی کھڑی تھی۔ اس کو قبر کیسے دلہن بنایا گیا وہ نہیں جانتے تھے۔ سب لوگوں میں یہ بات تو پھیل چکی تھی کہ انوشا گھر سے بھاگ گئی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن اس وقت بہن کے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے عروج کو تیار کیا جا رہا تھا۔